एक बीवी अपने शौहर के माजी में किस कदर दिलचस्पी रखती है, ये तो सभी बीवियां जानती हैं। मैं भी मारे तजस्सुस के हर कीमत पर चाहती थी कि वो मुझे अपने सारे राज बता दे। तजस्सुस की वजह ये थी कि जब मेरी शफ़क़त से शादी हुई, तब वो खोए खोए से रहते थे। उनकी शख्सियत उस कैदी की मानिंद थी जो यादों के जाल में महसूर होता है। मैं नई दुल्हन थी, उनके हर वक्त खोए रहने का राज जानना चाहती थी, लेकिन कुछ पूछने से हिचकिचा रही थी। आखिर एक दिन हिम्मत करके पूछ ही लिया कि आपके दिल पर कैसा बोझ है, क्यों परेशान से रहते हैं। कहने लगे, तुम मेरी बीवी हो, अगर दोस्त बनो तो मैं तुम्हें अपने माजी की सैर कराऊं। उनके ऐसा कहने पर खामोश हो रही। जानती थी कि शफ़क़त देहात के रहने वाले हैं जो बीवियों को दोस्त नहीं बनाते। उनकी बीवियां बस बीवियां ही होती हैं जो उनका हर काम बिला चोनो चुरा बजा लाती हैं। वो भला कब उनको अपने दिल के राज से आगाह करते हैं। वक़्त गुज़रता गया। शादी के साल बाद मैं एक बेटे की माँ बन गई। वो बेटे से मोहब्बत करते थे और मैं भी। इस कड़ी ने हमें एक दूसरे से करीब कर दिया। मुझे लगा कि अब वो मुझ पर भरोसा करने लगे हैं और हमारे बीच दोस्ती ऐसा रिश्ता कायम हो रहा है। तभी मैंने उन्हें खरीदा। आपके दिल में क्या है? कभी कभी मुझे लगता है कि आप माजी में खो जाते हैं तो कई दिनों तक गुमसुम रहते हैं। अब की बार उन्होंने अजनबियों की तरह जवाब नहीं दिया, बल्कि जीवन साथी समझते हुए दुख सुख बांटा। तो मैं शशदर रह गई। उन्होंने बताया कि गांव में उनके बचपन के कुछ दोस्त ऐसे थे जो खाते पीते घराने से थे। वो पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं देते थे, बेवजह की मसरूफियात में अपना वक़्त ज़ाया करते थे। उन्हीं दोस्तों में उनका ज़्यादा वक़्त गुजरने लगा। होते होते शफ़क़त उन आवारा मिजाज लड़कों की टोली के सरगना हो गए। मैंने अज़ेरा मजाक कहा, मुझे तो पहले ये शक था, आज आपने खुद कह दिया कि आप वाकई आवारा मिजाज नौजवानों की टोली के सरगना हैं। ये बात मैंने मजाक में कही थी। वो संजीदा हो गए। बोले, ऐसा मत सोचो अनम। तब मुझे एहसास हुआ कि जब किसी के दिल की बात जाननी हो तो उसे इस तरह मजाक नहीं किया करते। मैं जानती थी कि शफ़क़त फितरतन शर्मीले और शरीफ ख़ानदान से हैं। अच्छे लड़कों की सोहबत ना मिली तो ऐसे वैसे लड़कों के नरगे में गर गए और उन्होंने उनको अपनी लाइन पर लगा लिया। इस उम्र में लड़के बाख्ता दिमाग होते हैं। बस फिर ये उन्हीं के रंग में रंग गए और पढ़ाई से दिल उठा लिया। उन्होंने बिलाहिर मुझे अपने माजी के बारे में बता दिया कि जब शफ़क़त के वालिद ने बेटे की ये हालत देखी तो उनको बड़े भाइयों के सुपुर्द कर दिया। शुरू में तो ये भाइयों के साथ मिल चले जाते थे और उनकी हमराही में काम करते, लेकिन बाद में ये उनके साथ जाने और काम से जी चुराने लगे। सुबह सवेरे निकल जाते और रात गए घर में घुसते। सारा वक़्त उन आवारा मिजाज लड़कों की सोहबत में गुजारते जो लड़कियों के पीछे फिरते। उन लड़कों को तो लड़कियों के पीछे फिरने का जुनून सा हो गया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब बुरा वक़्त आता है इंसान का साया भी साथ छोड़ देता है। कम अक्ली की वजह से उन पर भी बुरा वक़्त आ गया। हुआ यूं कि अपने वालिद की निगरानी और दिन रात की नसीहतें उनको बहुत बुरी लगती थीं। उन्हें अपने बाप की हर बात से चिढ़ रहने लगी। ये ऐसे हो गए कि हर वो काम करते जिसे उनको मना किया जाता। उनकी तबीयत में ज़िद पैदा हो गई थी। उन्हीं दिनों उनके एक दोस्त इब्रार की गांव की दो तीन लड़कियों से दोस्ती हो गई। वो उनको अलहदा-अलहदा बेवकूफ़ बना रहा था। अक्सर शफ़क़त से भी कहता कि यार तुम तो खूबसूरत हो और अच्छा लिबास भी पहनते हो, फिर भी किसी लड़की को मरऊब करके उसे अपना दोस्त नहीं बना सके। आखिर क्या बात है? क्या कमी है तुम में? मैं बहुत शर्मीला हूँ। शफ़क़त का यही जवाब था। उनकी गुफ्तगू तीसरे दोस्त वक़ार ने भी सुनी जो करीब ही मौजूद था और कदरे शरीफ लड़का था। उसने इब्रार से कहा, यार मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि शफ़क़त शरीफ आदमी है, उसके साथ सिर्फ अच्छी दोस्ती रखो और ऐसे वैसे चक्करों में ना घसीटो। किसी दिन उस बेचारे पर मुसीबत आ जाएगी। ये लड़का शफ़क़त को इब्रार के साथ जाने से भी मना करता था। कहते हैं कि पानी की बूंद मुसलसल पत्थर पर भी गिरती रहे तो उसमें भी शगाफ डाल देती है। बस शफ़क़त भी इब्रार की चिकनी चपड़ी बातों में आ गया और अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठा। अब वो अक्सर अपने रंगीन मिजाज दोस्तों के हमरा गलियों में घूमा करता।
یہ کھیتوں میں چھپ کر لڑکیوں کو تاکتے اور کبھی کسی لڑکی کی تلاش میں دیواریں بھی پھلانگ جاتے تھے۔ ایک روز شفقت گلی سے گزر رہا تھا کہ نظر سامنے والے گھر میں بیٹھی ہوئی لڑکی پر پڑی جو اپنے بال خشک کر رہی تھی۔ اس کی نظر شفقت پر پڑی تو وہ ہنس دی، جیسے کوئی کسی مسخرے یا جوکر کو دیکھ کر ہنستا ہے۔ لڑکی کو تمسخرانہ انداز میں ہنستے دیکھ کر شفقت کو بڑا غصہ آیا۔ تبھی لڑکی نے اس کے کرتے کی طرف اشارہ کیا جو اس نے الٹا پہنا ہوا تھا۔ جب اس نے اپنے سراپا پر نظر کی تو جنب کر رہ گیا۔ یہ لڑکی جس برادری سے تعلق رکھتی تھی وہ بڑے سخت لوگ تھے اور اپنی لڑکیوں کے معاملے میں ایسے حساس کہ قتل ہو جاتے تھے۔ اس لڑکی کا نام علیزے تھا۔ اس کا باپ ایک سخت گیر اور ہونہار انسان تھا۔ وہ دولت مند بھی تھا۔ اکثر و بیشتر اس کا علاقے کے بارسوں اور بڑے لوگوں سے ملنا ہوتا تھا۔ وہ اتنا ظالم تھا کہ اس کے قبیلے والے بھی اس سے کانپتے تھے۔ لوگوں پر ظلم کرتے ہوئے اس کو ذرا بھر بھی ملال نہیں ہوتا تھا۔ اس کا نام شبیر خان تھا۔ اس شخص سے سبھی لوگ ڈرتے تھے مگر شفقت کو اسے ذرا بھی ڈر نہیں لگتا تھا کیونکہ اس کی بیٹی علیزے اسے اچھی لگتی تھی۔ یہ اس کا روزانہ کا معمول ہو گیا کہ ایک خاص وقت پر اس کی گلی سے گزرتا اور جب تک اس کو دیکھ نہ لیتا اسے چین نہ آتا۔ وہ علیزے کی چاہت میں اپنے ہوش گنوا بیٹھا تھا۔ وہ یہی سمجھتا تھا کہ علیزے بھی اس کو چاہتی ہے اور روزانہ اس کی ایک جھلک دیکھنے کی آرزو مند رہتی ہے۔ شفقت اپنی چاہت کی آرزو میں مست تھا۔ روز نت نئے کپڑے پہن کر اس کا دیدار کرنے جاتا۔ وہ نظر نہ آتی تو آوارہ بادل کی طرح سارا دن کھیتوں کھلیانوں اور گاؤں کی گلیوں میں بے مقصد گھومتا پھرتا تھا اور چلتے پھرتے علیزے کے رام ہونے کی دعا بھی کرتا تھا۔ یہاں تک کہ اس نے کئی پیروں کے درباروں میں حاضری بھی دی اور کئی مزاروں پر جا کر دیے جلائے کہ یہ حسینہ مجھ پر مہربان ہو جائے۔ دل سے مانگی دعا ضرور اثر رکھتی ہے۔ کسی خاص گھڑی میں اس کی دعا قبول ہو گئی۔ ایک دن ایک بچی کے ہاتھ اس نے پیغام بھیجا کہ تم رات کو میرے گھر کے بیرونی دروازے پر آ جاؤ، میں وہاں تمہارا انتظار کروں گی۔ آج کل بابا جان گھر پر نہیں ہیں۔ اس پیغام کے ملتے ہی شفقت کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اس کے دل کی مراد بار آئی۔ رات کے 12 بجے تک وہ اپنے گھر کے صحن میں ٹہلتا رہا۔ 12:05 پر وہ روانہ ہوا اور اس کے گھر کے بیرونی دروازے پر پہنچا۔ دیکھا تو وہ سراپا انتظار اس کی راہ تک رہی ہے۔ علیزے نے اسے گھر کے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ شفقت 2 گھنٹے اس کے پاس بیٹھا رہا اور وہ لڑکی بڑے اطمینان سے اس کے ساتھ باتیں کرتی رہی۔ اس کو کوئی خوف نہیں تھا۔ شفقت حیران تھا کہ یہ کیسی دلیر ہے کہ لڑکی ہو کر لڑکوں کے جیسا جگرا رکھتی ہے۔ آخر اس کے گھر کے باقی افراد کہاں ہیں؟ بعد میں معلوم ہوا کہ علیزے کا باپ اکثر باہر رہتا ہے۔ ایک چچا ہے جو اپنی زمین پر ہوتا ہے، ایک بوڑھی دادی اور ایک چھوٹا بھائی تھا جسے وہ بہلا پھسلا کر سلا دیتی تھی۔ اس طرح انہیں ملتے ہوئے 6 ماہ گزر گئے لیکن ملاقاتیں صرف باتوں تک محدود ہوتی تھیں۔ شفقت نے اس لڑکی کی پاکیزگی کا خیال رکھا اور یہ اخلاقی فاصلہ ہمیشہ برقرار رہا۔ تاہم وہ علیزے کی چاہت میں دنیا و مافیا کو بھلا چکا تھا۔ اس کے لیے چاند رات کو سورج بن کر طلوع ہوتا تھا اور بہار کا موسم بھی رات کو ہی پھولوں میں خوشبو بھرتا تھا۔ یہ بہار کی مدہوش کر دینے والی رات تھی جس کے بارے میں اسے گمان تھا کہ شاید ہمیشہ اس کی زندگی کے روز و شب مہکاتی رہے گی۔ اسے کیا خبر تھی کہ یہ بہار کا جوبن عارضی ہے اور اس پر اب خزاں کا موسم آنے والا ہے۔ شاید بدقسمتی کا دور شروع ہو چکا تھا۔ وہ معمول کی طرح اس کے مکان پر پہنچا، دیوار پر چڑھا اور دوسری طرف چھلانگ لگا دی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کا باپ گھر پر نہیں ہوگا۔ اب یہ شفقت کی بد نصیبی تھی کہ حالات کی ستم ظریفی کسی وجہ سے لڑکی کا باپ گھر واپس آ چکا تھا لیکن شفقت تو علیزے کا پروانہ تھا اور پروانے کی مانند اس کا دیوانہ۔ بغیر ادھر ادھر دیکھے سیدھا علیزے کے کمرے کی طرف بڑھا اور دروازے کے ساتھ منہ لگا کر دیکھنے لگا۔ ابھی وہ دیکھ ہی رہا تھا کہ اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ پلٹ کر دیکھا تو شبیر خان کھڑا تھا، اونچا لمبا بھاری بھر کم جوسا جیسے کوئی مست ہاتھی چاروں پاؤں پھیلائے کھڑا ہو۔ اس کے ہاتھ میں بندوق تھی۔ شفقت کو دیکھتے ہی اس کا چہرہ وحشت ناک ہو گیا اور شفقت کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، شبیر خان نے اس کے سر پر بندوق کا پٹ مار دیا
وہ بے ہوش ہو کر زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ ہوش میں آیا تو شبیر ہاں کے ملازم سر پر کھڑے تھے۔ انہوں نے ٹھوکروں سے شفقت کو زمین پر رول کرنا شروع کر دیا، جیسے قالین کو لپیٹتے ہیں۔ اس کا سارا بدن ہی لہو لہان اور نیلو نیل تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ مرنے کے قریب ہے تو پولیس کو اطلاع کر دی کہ ہمارے گھر کود کر آیا تھا، ہم نے اس کی خاطر تواضع کر دی ہے۔ شفقت کی حالت غیر تھی، سو پولیس والے اسے ہسپتال لے گئے۔ جب حالت کچھ سنبھلی تو حوالات میں بند کر دیا۔ انہوں نے شفقت سے تفتیش کی۔ اس نے بتایا کہ میں چوری ڈکیتی کرنے ان کے گھر میں نہیں کودا تھا، بلکہ مجھے خود ان کی لڑکی نے بلایا تھا اور اپنے کمرے میں بٹھایا ہوا تھا۔ جب پولیس علیزے کا بیان لینے گئی تو اس نے الٹ بیان دیا، کہا کہ شفقت اور ابرار نے کافی دنوں سے مجھے پریشان کیا ہوا تھا اور یہ دونوں ہی میری عزت کے دشمن ہیں۔ اس طرح ابرار بھی گرفتار ہو گیا۔ جب یہ بیانات ہو گئے تو شبیر ہاں نے اپنی لڑکی کو بھی معاف نہیں کیا، بلکہ ایک رات ٹوکے کے وار کر کے اسے بھی ختم کر دیا۔ علاقے میں ہاہاکار مچ گئی۔ پولیس ایک بار پھر وہاں گئی اور علیزے کی لاش کو قبضے میں کیا۔ لڑکی کا پوسٹ مارٹم ہوا تو سب حیران رہ گئے، خاص طور پر شفقت، کیونکہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں لڑکی کی پاکیزگی ختم ہو چکی تھی۔ حالانکہ شفقت نے تو کبھی اس کی طرف میلی نگاہ سے بھی نہیں دیکھا تھا۔ جب ابرار پر سختی کی گئی، اس نے قبول کر لیا کہ وہ علیزے سے تنہائی میں معنی خیز ملاقاتیں کیا کرتا تھا، جو پاکیزگی کی حدود میں نہیں رہی تھیں۔ شفقت کے والد صاحب نے اثر و سوگ استعمال کر کے اپنے بیٹے کی خلاصی کروائی۔ اسے تو رہائی مل گئی، مگر اقبالی بیان کی وجہ سے ابرار پر فرد جرم عائد کر دی گئی اور وہ لمبی سزا میں جیل چلا گیا۔ شفقت صاحب جب آزاد ہوئے تب قدر آئی کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، اور محبت پر سے تو ان کا ایمان ہی اٹھ گیا۔ علیزے با یک وقت دونوں دوستوں سے دوستی کا ڈرامہ کھیل رہی تھی، تبھی جان سے گئی۔ شفقت صاحب کا کہنا تھا، میں اس کی عزت کرتا تھا تو وہ مجھ سے باتوں کی حد تک ملتی تھی، اور ابرار کا دین ایمان کچھ اور روش پر تھا، وہ اس کے ساتھ اسی روش پر ملتی تھی جتنی ہمارے شوہر صاحب کی خطا تھی۔ بقول ان کو اتنی سزا ملی، اور ابرار اب تک جیل میں سزا بھگت رہا تھا۔ شبیر نے اس کی ضمانت بھی نہ ہونے دی تھی اور خود بیٹی کے قتل سے بری ہو گیا کہ وہاں کوئی عینی شاہد بھی نہ تھا۔ یہ سب دولت کے کھیل ہیں۔ شفقت نے مجھ سے کہا تھا کہ تم میری ذہنی الجھن اور برسوں کے پڑے میرے دل پر پڑے بوجھ کے بارے میں پوچھ تو رہی ہو، لیکن تم مجھے معاف کر سکو گی؟ میں نے وعدہ کیا کہ ناراض نہیں ہوں گی اور کبھی ان کو ان کے ماضی کا طعنہ بھی نہیں دوں گی۔ بس انہیں جو دکھ ہے اس کو بانٹنے کی خواہش ہے۔ میں حسب وعدہ ان کی بیتی سن کر ناراض نہیں ہوئی، بلکہ تسلی دی۔ عورت بھی عجیب مخلوق ہے، کبھی تو اتنی فراخ دل کہ شوہر کی ہر خطا بخش دے اور اف تک نہ کرے، اور کبھی اتنی تنگ دل کہ ذرا سی بات پر اس کی اور اپنی زندگی اجیرن بنا دے۔ لیکن شاید یہ صرف عورت کی فطرت پر ہی منحصر نہیں، مرد بھی کچھ کم شکی مزاج نہیں ہوتے۔ فرق صرف یہ ہے کہ عورت اپنی ناطاقتی کے سبب سب کچھ جھیلنے پر مجبور ہوتی ہے اور مرد خود مختار ہوتا ہے، غلطی کر کے بھی شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ میرے ہی اصرار پر شفقت نے مجھے اپنے ماضی کا یہ ورق دکھایا تھا۔ مجھے کچھ وحشت سی ہوئی، وہ مجھے وقتی طور پر برے بھی لگے۔ جی چاہا کہ ان سے لڑ پڑوں، مگر میں ان سے نہ روٹھنے کا وعدہ کر چکی تھی، لہٰذا غصے اور رنج پر قابو پانا ہی تھا۔ تاہم مجھے پتہ چل گیا کہ مرد کی ذات قابل اعتبار نہیں ہے۔ آج بھی جب وہ مجھ سے محبت جتلاتے ہیں تو مجھے یہ بات یاد آ جاتی ہے کہ محبت تو وہ کر چکے علیزے سے، کیونکہ محبت زندگی میں ایک ہی بار ہوتی ہے۔ تب ان کا اقرار محبت مجھے جھوٹی بات لگنے لگتی ہے۔ سوچتی ہوں اے کاش میں ان کے منہ سے ان کی داستان محبت نہ سنتی، کیونکہ وہ تو ماضی تھا اور ماضی قصہ پارینہ ہوتا ہے، لہٰذا شوہر کو بیوی سے اور بیوی کو شوہر سے کبھی اس کا ماضی نہ پوچھنا چاہیے۔ اس امر میں سوائے تکلیف اور ذہنی اذیت کے کچھ نہیں۔